बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ISPR के साबक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। चार्जशीट में कौन कौन से संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, क्या फैज हमीद को सजा होगी या नहीं होगी, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान को अडयाला जेल से KPK में मुंतकिल किया जाए, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर की गई थी जो कि उस पर फैसला हो चुका है। क्या फैसला हुआ? क्या इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही रहेंगे या उन्हें KPK की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की इमरान खान की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। ये इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल कोशिश कर रही थी कि उनकी दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और उसे मंजूर करते हुए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान की दरखास्त मंजूर होगी या खारिज होगी, जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, अगर बनाया जाएगा तो उसकी क्या रिपोर्ट हो सकती है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, किस केस में हुई, उसकी क्या सूरत हाल थी, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि सिविल नाफरमानी की काल मुल्क दुश्मनी है। क्या वाकई ही सिविल नाफरमानी की काल मुल्क दुश्मनी है या नहीं है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब चूंकि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं, तो एक शहरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त जमा करवाई कि इमरान खान को अडयाला जेल से KPK की किसी जेल में मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इमरान खान की अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें दरखास्त गुजार ने कहा कि यह कौमी मसला है, किसी की जात का नहीं। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इमरान खान को कोई मसला होगा तो वो खुद दरखास्त देंगे। इनके 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी। देखिए, ये एक सही बात है कि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी बंदा उठकर कोई दरखास्त जमा करवा दे कि इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर महफूज नहीं है या वहां पर उन्हें ना रखा जाए और उन्हें KPK में शिफ्ट कर दिया जाए। इमरान खान साहब खुद दरखास्त देते तो अलग बात थी। इमरान खान साहब की तरफ से उनका कोई वकील दरखास्त जमा करवाता, पार्टी का कोई फर्द दरखास्त जमा करवाता या उनकी फैमिली का कोई बंदा दरखास्त जमा करवाता तो और बात थी, लेकिन कोई आम बंदा दरखास्त नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस दरखास्त को खारिज कर दिया और साथ में 20,000 रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया कि किसी आम बंदे के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो इमरान खान साहब की अडयाला जेल से KPK में मुंतकिली के हवाले से दरखास्त दायर करे। अगर इमरान खान साहब मुनासिब समझेंगे तो वो खुद दरखास्त दायर कर सकते हैं, और अगर उनकी फैमिली का कोई फर्द ऐसा समझे तो वो खुद दरखास्त अदालत में जमा करवा सकता है। जब उनकी तरफ से कोई दरखास्त अदालत में आएगी तो उसके मुताबिक फिर देखा जाएगा। बहरहाल दरखास्त को खारिज कर दिया गया और साथ ही जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दे दिया गया। अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की इमरान खान साहब की दरखास्त को मंजूर कर लिया है। देखिए, ये एक बड़ा हाईलाइटेड मामला था। ये 9 मई 2023 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इमरान खान साहब का ये मौकफ है कि 9 मई हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। हमारा 9 मई के वाकयात के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं। हमने किसी किस्म की कोई बदअमनी पैदा नहीं की, कोई शर अंगेजी नहीं की, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, किसी सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी फौजी तनसीबात को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। जो कुछ भी हुआ ये साजिश हुई, ये प्लानिंग हुई और 9 मई हमारे ऊपर मुसल्लत की गई जानबूझकर हमें फंसाने के लिए, हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने के लिए, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, इमरान खान को जेल के अंदर बंद करने के लिए। तो इमरान खान साहब तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मुसलसल इस बात को एम्फेसाइज करते चले आ रहे हैं कि जी 9 मई के साथ हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाना चाहिए ताकि ये बात कौम के सामने आ जाए कि वाकई ही 9 मई के असल जुम्मेदारान कौन हैं। इमरान खान साहब का यह कहना है कि 9 मई के साथ उनका या उनकी पार्टी का या पार्टी के किसी बंदे का कोई भी तल्लुक वास्ता नहीं है।
اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور اگر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی فرد کا نام آ جائے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھا، تو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں اسے اعلان لا تعلقی کروں گا، اسے پارٹی سے باہر نکال دوں گا اور دوبارہ کبھی بھی اسے اپنی پارٹی میں واپس نہیں لوں گا اور میں خود اس بندے کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یہ درخواست درست ہے۔ جیسے ہی 9 مئی کے واقعات ہوئے اور عمران خان صاحب نے اس سے اعلان لا تعلقی کیا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست سبمٹ کروا دی گئی کہ اس کی باقاعدہ سماعت کی جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن عمران خان صاحب کی درخواست کے اوپر سماعت نہیں کی گئی اور الٹیمیٹلی آج ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے، حالانکہ یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہے، بڑا ہائی لائٹڈ قسم کا معاملہ ہے۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، وہ عمران خان کے خلاف الزامات لگاتے ہیں، عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، ان کی پارٹی کو نقصان پہنچایا گیا، انہیں الیکشن سے باہر کیا گیا، ان کے لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا، عمران خان کو جیل کے اندر بند کیا گیا، اس کے خلاف تقریباً 150-200 کے لگ بھگ مقدمات بنائے گئے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ جو کچھ کیا یہ فوج نے کیا، یہ جو کچھ کیا یہ چیف آف آرمی سٹاف نے کیا، وہ قاتل ہے، وہ غدار ہے، اس نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کی جائے اور اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا، اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی، فوج کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ چونکہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لہٰذا ہم معافی نہیں مانگیں گے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ درخواست بہت پہلے سماعت کے لیے فکس ہو جانی چاہیے تھی، اس کی سماعت مکمل ہو جانی چاہیے تھی اور عدالت کو باقاعدہ طور پر اس کے اوپر فیصلہ جاری فرما دینا چاہیے تھا اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے تھا اور اس کی رپورٹ منظر عام کے اوپر آ جانی چاہیے تھی، لیکن کافی دیر ہو گئی۔ لیکن چلیں، دیر آئے درست آئے، اب بھی اس درخواست کو فکس کر دیا گیا ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا اور بنایا جانا چاہیے تاکہ جو اصل واقعات ہیں، جو اصل حقائق ہیں، جو اصل ذمہ داران ہیں، ان کا تعین ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں ملوث ہے تو اس کا بھی تعین ہونا چاہیے، اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے اور بلا وجہ انہیں جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا گیا ہے تو وہ بھی منظر عام کے اوپر آنا چاہیے۔ پاکستانی قوم کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ اصل میں 9 مئی کے حوالے سے ذمہ دار کون ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار ہے یا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر دیا جائے گا، تو اس کی رپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اور اگر ججز سچائی کی بنیاد پر، ایمانداری کی بنیاد پر اگر اس سارے واقعات کی تحقیقات کریں گے تو یہ بات پوری قوم کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اصل ذمہ دار کون تھا، کیا واقعی تحریک انصاف اس میں شامل تھی یا تحریک انصاف کے خلاف یہ سازش کی گئی۔ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی واقعے کی عدالتی تحقیقات کے لیے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور عمران خان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست عوامی اہمیت کی نہیں ہے اور اس پر اعتراضات ہیں۔ اس پر عدالت نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کرتے ہوئے اسے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان کے وکیل حامد خان نے کہا کہ 1.5 سال ہو چکا ہے، پتہ تو کرائیں 9 مئی کو ہوا کیا تھا۔ 9 مئی کے بعد سینکڑوں مقدمات ہوئے، ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا، آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ حامد خان نے کہا کہ یہ کسی صوبے کا نہیں، پورے ملک کا معاملہ ہے، اسی لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل سے کہا کہ ابھی صرف رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر رہے ہیں، ابھی میرٹس پر کیس نہیں سنا، کیس دوبارہ مقرر ہونے پر اٹھائے گئے سوالات پر عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔ دوران سماعت جسٹس مسرت حلالی نے ریمارکس دیے کہ اگر کمیشن بن بھی گیا تو صرف ذمہ داری ہی فکس کرے گا، جوڈیشل کمیشن رپورٹ کا فوجداری مقدمات پر اثر نہیں پڑے گا۔
بعد ازاں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سماعت کو غیر معینہ مدت تک ملتوی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب اگر یہ کیس فکس ہو چکا ہے تو اس کی ڈے بائی ڈے پروسیڈنگ کرنی چاہیے اور اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایک کافی لمبا عرصہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ اب مزید وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے اور اس درخواست کو اب ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سماعت کی، جس دوران عمران خان کے وکیل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا حکومت اس درخواست کو چلانا چاہتی ہے۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ حکومت سنجیدگی سے درخواست پر سماعت چاہتی ہے۔ عمران خان نے 25 مئی کو لانگ مارچ کیا اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر عدالت نے نوٹس کیا تو عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش بھی کرنا پڑے گا۔ آپ عدالتی پیشی سے متعلق ہدایات لے لیں۔ یہ دراصل معاملہ تھا کہ تحریک انصاف نے 25 مئی 2022 کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کیا تھا، جس کے خلاف حکومت نے عدالت سے رجوع کیا تھا اور بعد ازاں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر حکومت نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سول نافرمانی کی کال ملک دشمنی ہے۔ دیکھیں، میں اس حوالے سے پہلے بھی اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ سول نافرمانی کی کال دینا ایک طرح سے اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی ہے، ایک طرح سے بغاوت ہے، ایک طرح سے دشمنی ہے۔ آپ کیسے کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، آپ قانون کی پاسداری نہ کریں، آپ ٹیکسز ادا نہ کریں، آپ بجلی کا بل یا گیس کا بل ادا نہ کریں؟ اگر اس طرح کی موومنٹ چلانے کا آپ کہیں گے تو یہ ملک کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنی اس کال کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ابھی یہ کال باقاعدہ طور پر دی نہیں گئی ہے، صرف بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ریمیٹنس نہیں بھیجنی۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ آپ بیرون ملک میں رہنے والے لوگوں کو، پاکستان میں موجود لوگوں کو جو رقم بھیجتے ہیں، اس حوالے سے غیر قانونی طریقہ اختیار کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ اگر پراپر ایک قانونی طریقہ اختیار نہیں کریں گے، ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے، تو آپ کوئی نہ کوئی غیر قانونی طریقہ اختیار کریں گے۔ تو لہٰذا قانون کو ہاتھ میں لینا یا اس طرح کی بات کرنا، سول نافرمانی کی بات کرنا، ٹیکسز ادا نہ کرنے کی بات کرنا، بل ادا نہ کرنے کی بات کرنا، یہ غلط بات ہے۔ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ آل دو کہ انہوں نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے، پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر ہماری یہ بات نہ مانی گئی تو ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اور 8 فروری کو جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا گیا، اس حوالے سے درخواستیں سماعت کے لیے فکس کی جا چکی ہیں، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ان کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تحریک انصاف کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ان کی درخواستیں منظور ہو جائیں اور 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سول نافرمانی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ معاملات ویسے ہی حل ہو جائیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ان کو 12 اگست کو فوجی تحویل میں لیا گیا تھا۔ اس حوالے سے آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں فیض حمید کو باقاعدہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی اماں اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔
ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ انہیں اس کیس سے بری نہیں کیا جائے گا اور انہیں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔